अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हारून रशीद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नजर उन पर डाल लेते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा देने वाले अवामी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कराची के हल्के NA 246 में PTI और MKM खुलकर आमने सामने। तहरीके इंसाफ कहती है उनके कैंप पर हमला मुत्तहिदा ने किया, जबकि मुत्तहिदा कहती है PTI रहनुमा इश्तियाल अंगेज तकारीर से गुरेज करें। ये अवामी रद्द अमल है। रूस की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यमन में सऊदी फजाई हमले आर्जी तौर पर रोकने की तजवीज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में तजवीज पर गौर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की 36वीं बरसी के हवाले से। हारून साहब, क्या हुआ? बिलावल ने आज लंदन में बरसी मनाई, जरदारी साहब नोडेरो में मौजूद हैं। नहीं, वो तो कोई अब सीक्रेट तो नहीं है ना, बाप बेटे में इख्तलाफ है बड़ा शदीद। देखिए, लीडर दो नहीं होते। लेकिन पहले तो सुना था कि बिलावल आएंगे। सुना तो और भी बहुत कुछ है, सियासी लीडर कभी सच बोलते हैं। वो जाहिर है दो लीडर नहीं होते। पहले भी आपसे अर्ज किया था, सकीफा बनु सादा में जब ये कहा गया कि एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानशीन का इंतखाब, उस वक्त तक अमीरुल मोमिनीन की इस्तिलाह वज़ा नहीं हुई थी, तो एक अंसार से ले लिया जाए और एक कुरैश से ले लिया जाए। तो उस पर हजरत उमर ने एक फिक्रा कहा था जो आब ज़र से लिखने का काबिल है कि ऊंट की नाक में दो नुकेलें नहीं पहनाई जाती। लीडर एक होता है, या जरदारी साहब होंगे या बिलावल होंगे, दो लीडर नहीं होते। तो बिलावल को तो इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, जरदारी साहब इख्तियार नहीं किसी को दे सकते। वो तो कौमी असम्बली के ईवान की एक तस्वीर छपी थी जिसमें दोनों बैठे थे बैक सीट पे, और इस कदर गुस्से में थी मोहतरमा के जिसकी कोई हद नहीं है। बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थी और काफी चर्चा हुआ था। जरदारी साहब को बता दिया गया था कि उन्हें अमेरिका रहना हो। दुबई नहीं आ सकते थे, सिर्फ बच्चों से मिलने के लिए आ सकते थे, पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आए थे तो बड़ी खराबी पैदा हुई थी। लीडर एक होता है, मोहतरमा थी लीडर, उससे पहले उनकी वालदा थी लीडर। उनकी वालदा और उनकी साहबजादी का निभाना हो सका। मुझे बताइए कि मां से ज्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है औलाद से? तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बेनजीर को को चेयरपर्सन बनाया। को चेयरपर्सन का तजुर्बा तो पहले ही नाकाम हो चुका है। उन्होंने एक दिन बेनजीर ने उन्हें उठा के फेंक दिया और मोहतरमा ने बयान दिया था, मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने, जो उस खानदान में सबसे ज्यादा सच बोलने वाली खातून थी, कि इससे तो ज़्यादा बेहतर था। अब मौत के बाद मैं कोई ज्यादा नहीं तबसरा करना चाहता जिस तरह ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा लगता है कि पिछले 1000 साल में भुट्टो से बड़ा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। भुट्टो ने दस्तूर बनाया, भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। एटम बम नहीं बनाया भुट्टो ने, वैसे उसकी बुनियाद रखी। पहले 2 साल तो तकरीबन जाया ही हो गए थे, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बिल्डिंगें बनी, जाहिर है बुनियादें रखी गई। कितना काम होता है एटमी प्रोग्राम, कोई खेल तमाशा है? एक पुल बनाना होता है तो बाद औकात कई साल लग जाते हैं। हारून साहब, डिस्कशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे MKM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले हम बात कर रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से। तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हबीब साहब, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर भुट्टो साहब ने गरीबों के दिल जीत लिए,
بطور حکمران آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بھٹو نے بطور حکمران بہت ساری نئی چیزیں ڈیوائز کی. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی جو پالیسیاں تھیں نا عمومی طور پر جو داخلی تھی یا خارجی تھی وہ خاصی مذاق خیز پالیسیاں ہوا کرتی تھی, یعنی کم از کم ان کا اظہار بہت مذاق خیز ہوا کرتا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف لوگ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور وہ پالیسیاں بنیادی طور پر مستعار لی گئی تھیں بیرونی دنیا سے. بھٹو واز دا فرسٹ پرسن, فرسٹ پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان جس نے یہ کیا کہ اس نے یہاں خود سوچا, غلط سوچا یا صحیح سوچا, لیکن پالیسیوں پہ خود ڈیلیبریشن کی, غور کیا, قومی اسمبلی سے مدد لی, اپنی کیبنٹ سے مدد لی اور پہلی دفعہ وہ پالیسیاں نافذ کی. آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, نیشنلائزیشن سے مجھے بھی اختلاف ہے, لیکن نیشنلائزیشن کو انہوں نے پاکستان کے لیے اس وقت ضروری سمجھا اور کیا. اسی طرح انہوں نے جو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی تھی اس میں فنڈامنٹل تبدیلی کر دی. وہ تبدیلی یہ کی 1971 کا واقعہ جو تھا وہ تازہ تھا, مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پاکستان کے اندر سے زیادہ پاکستان کے باہر مضمر ہے. انہوں نے پین اسلامزم کا ایک, آپ یوں کہیے کہ انہوں نے ایک نعرہ دیا, ساری مسلمان قیادت کو اکٹھا کیا. اس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات, امریکہ کو بیلنس کرنے کے لیے روس کے ساتھ تعلقات, روس سے مل لگوا لی, پھر یہاں پر پھر چین کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو بہت آگے تک بڑھایا, بہت ایکٹیولی. تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی ملک سے باہر تلاش کی, وچ واز, جو تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ پالیسی غلط تھی. انہیں انٹرنلی بھی غور کرنا چاہیے تھا. گورننس کے حوالے سے اگر پرٹیکولرلی دیکھا جائے تو یس, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار پاکستان کے لوگوں کو ریاست میں حصے دار بنایا. دیہاتوں میں کالونیاں بنائی, زمینداری, کچھ چھوٹی چھوٹی زمینیں دیں, کوئی اصلاحات بھی کی جن کے بارے میں اعتراضات بھی ہیں کہ وہ غلط تھیں, ٹھیک نہیں تھیں, لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کا کوئی چارہ گر ہے اس ریاست میں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر جنرلی انہیں گورننس کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریکارڈ ایک پیتھیٹک ریکارڈ تھا. وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہیں یوں لگتا ہے کہ اپنی پوری مشینری پر اس حد تک تو کنٹرول تھا کہ وہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے, لیکن گورننس کا ویژن ان کے پاس موجود نہیں تھا کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے, پاکستان کے ادارے کیسے آگے بڑھانے ہیں. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ انہوں نے جو اپنی حکومت کا فائدہ اٹھا کے سیاست میں جو نفرت کے بیج بوئے وہ بڑی طویل عرصے تک ہمیں اس کی فصل کاٹنی پڑی. ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جس طرح کی محاذرائی ہوتی رہی, یعنی بھٹو اور اینٹی بھٹو کیمپ جس طرح ایک دوسرے کے یعنی گلے کاٹنے تک درپے رہتے تھے, تو وہ سارے معاملات ہمیں بھگتنے پڑے. میرا خیال ہے کہ اب جب بھٹو صاحب گئے بڑے طویل عرصے تک اس کے بعد وہ زندہ رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو آخری الیکشن تھا نا 11 مئی 2013 کا, تو اس دن بھٹو صاحب کی باقاعدہ تدفین ہو گئی. اس دن کے بعد شاید بھٹو صاحب پولیٹیکل ایک نعرہ نہیں بن سکے اور آئندہ بھی شاید نہ بن سکے, اور میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا اومن ہے یہ. اچھا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ دیکھیے بھٹو ایک بڑے ذہین کرشماتی لیڈر تھے, یہ سب انہوں نے کیا جو انہوں نے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کارنامے, عام آدمی کو پاسپورٹ دیا, پاکستانیوں کو بیرون ملک ملازمتیں دلوائیں, اسٹیل مل کا انہوں نے ذکر کیا, ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. اگرچہ ایٹم بم بنا ضیاء-ال-حق کے دور میں, بھٹو کے دور میں نہیں بنا, پہلا وقت تو کافی اس میں ضائع ہو گیا. اس میں ڈٹرمنٹ تھے وہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے دور میں صحافت آزاد نہیں تھی. مجیب شامی, قریشی برادران, صلاح الدین حسین نقی جیل بھیجے گئے, کتنے اخبارات بند ہوئے, کتنے ویکلیز بند ہوئے, پریس ایڈوائز کا سلسلہ تھا, یہ خبر روک دیں, یہ چھاپ دیں. کسی اپوزیشن لیڈر کی خبر فرنٹ پیج پہ شاذ کبھی چھپتی ہوگی ایک آدھ اخبار میں, نوائے وقت میں چھپ جاتی تھی, کہیں ڈان میں کبھی تھوڑی بہت کم چھپتی تھی. اور جلسوں کی اجازت نہیں ملتی تھی. لیاقت باغ کا جلسہ عام پہ فائرنگ کی گئی, 9 لاشیں اٹھا کے عبدالولی خان چلے گئے. بلوچستان کی حکومت انہوں نے برطرف کی, بلوچستان پہ فوج چڑھائی, اپنے ساتھیوں کو, معراج محمد خان کو, حنیف رامے کو جیل میں رکھا, حنیف رامے کو شاہی قلعے میں رکھا, اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا. 3 سیاسی لیڈر قتل ہوئے, مولانا شمس الدین, ڈاکٹر رفیق, خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق جو بہت ہی معزز اور نوبل آدمی تھے, اور 50,000 آدمی ان کے آخری دور میں سیاسی کارکن جیلوں میں تھے. پوری سیاسی قیادت جیل میں تھی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے. تو کوئی 400-500 مزدور کم از کم قتل ہوئے, 200 صرف کالونی ٹیکسٹائل مل میں قتل ہوئے. تو بہت ہی آمرانہ اور وحشیانہ دور تھا بعض اعتبار سے. نیشنلائزیشن انہوں نے اس وقت کی جب سوشلزم کا تجربہ ناکام ہو چکا تھا. یہ جن لوگوں کو نواب احمد رضا قصوری کے والد کو انہوں نے قتل کرایا, یہ ٹھیک ہے کہ عدالت میں حکومت کی مداخلت سے, ورنہ وہ شبے میں بچ جاتے, اس کا تحریری ثبوت تو نہیں تھا. مگر کتنی بار احمد رضا پہ حملے ہوئے.
پاکستان توڑنے میں ان کا حصہ تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھیے ماضی کے ملبے کو ساتھ اٹھا کے قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہیں. اتا ترک سے نجات پا کے ورثے سے، اسی طرح چین میں ماؤ زیدونگ کے ورثے سے نجات پا کے اور اسٹالن کے ورثے سے نجات پا کے روس نے ترقی کیا. اسی میں ماضی میں پھنسے رہیں گے. بھٹو کے خلاف کیس پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. بہت سی باتیں میں اس کے علاوہ بیان کر سکتا ہوں خود ان کے اپنے ریکارڈ سے. اور مبالغہ اتنا ہوتا ہے کہ فرانس میں ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. ارے بھائی، بے نظیر نے خود لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے زہر دیا. اور وہاں جو تفتیش ہوئی پولیس نے، پیرس پولیس نے تفتیش کی، اس میں بھی یہی تھا. اچھا، مرزا بھٹو کا قتل خود ان کے اپنے زمانے میں ہوا، بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کی تفتیش کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈال دی جائے. یہ جتنے لوگ قتل ہوئے بھٹو کے دور میں، اس کا تو کبھی کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ شمس الدین، مولانا شمس الدین کا کوئی ذاتی مخالف تھا، یا ڈاکٹر نذیر کا کوئی ذاتی مخالف تھا، یا احمد رضا قصوری کے والد کا کوئی ذاتی مخالف تھا، یا خواجہ سعد رفیق کا کوئی ذاتی مخالف تھا. کسی قتل کی کبھی تفتیش نہیں ہوئی. اس کو اب بھلا دینا چاہیے. اس میں سے اب کچھ نکل نہیں سکتا. اور تدفین تو ان کی کر دی زرداری صاحب نے، باقی کیا بچا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کراچی کے حلقے NA 246 کی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور MKM اب کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں. ہارون صاحب، صورتحال تو یہاں پر خاصی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے انتخابات ہو بھی پائیں گے؟ وہ کرانا چاہیں تو کرا لیں اور نہ کرانا چاہیں تو کرا لیں. وہ تو اپنا MKM کا تو موقف عجیب و غریب ہے. 20,000 آدمی سپونٹینیسلی جمع ہو گئے. اور بھائی قائد اعظم اس دنیا سے اٹھے، ان کی بہن کا انتقال ہوا، ان کی مظلوم بہن کا، مولانا مودودی کا انتقال ہوا. کتنے واقعات ہیں جو میں آپ کو گناؤں. کسی جگہ پہ اتفاقاً، اور سیاسی کشیدگی کے بہت سے واقعات ہوئے. عبدالولی خان ان کے ساتھیوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا. اپنا یہ اپوزیشن کے جلسوں پہ بھٹو صاحب کے دور میں خاص طور پہ حملے ہوتے تھے. کسی جگہ کبھی 20,000 تو محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کی گئیں. کسی جگہ 20,000 آدمی جمع نہیں ہوئے. تھوڑے تھوڑے سے لوگ تھے، سینکڑوں لوگ تھے شہروں میں. اور وہ بالکل وہ سپونٹینیس تھا، اگرچہ اس میں MI6 کا بھی ایک رول تھا جس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آگ لگوائی مختلف جگہوں پہ ایک مقامی لیڈر کے ذریعے، جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. تو یہ 20,000 آدمی ایک پوسٹر پھاڑنے پہ جمع ہو گئے، کرسیاں گرانے پہ جمع ہو گئے کہ انہوں نے کہیں اپنے کیمپ میں کرسیاں گرائی تھی. 20,000 آدمی جمع ہو گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے. یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ وہ دہشت کی فضا قائم رکھنا چاہتی ہے MKM. یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف والے کبھی زیادتی نہیں کر سکتے یا وہ فرشتے ہیں، کی ہوں گی انہوں نے بھی زیادتی. یہ آج تک کوئی ثبوت تو نہیں دے سکے اس کا کہ فلاں جگہ زیادتی کی. وہاں وہ کہتے ہیں تھانے دار کو اور SP اور DSP کو ساتھ لے کے گئے تھے تو پولیس نے ان کی کیا مدد کی تھی؟ لوگ تو ان کے زخمی ہوئے تھے. اور جو MKM نے دکھایا ان کے زخمی، وہ رات کو 4-5 گھنٹے کے بعد دکھایا، تازہ خون اس وقت بہ رہا تھا. تو یہ جو ہے رات کو جو سارا ڈرامہ ہوتا رہا، 20,000 آدمی وہاں جمع کیے اور نعرے بازی، وہ دہشت کی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ موومنٹ نہ اٹھ سکے ان کے خلاف، انتخابی مہم تیز نہ ہو سکے. لیکن یہ کوشش کامیاب ہوگی نہیں. جتنے عوامل ہیں وہاں پہ وہ سارے خود ان کی اپنی کارروائیوں کے نتیجے میں ان کے حق میں جا رہے ہیں. وہ زیادہ تحریک انصاف والے اب زیادہ بولڈلی بات کرتے ہیں، کلیئر بات کرتے ہیں، ان کی بات قابل یقین لگتی ہے. اور یہ بالکل بنا سبار کے بات کرتے ہیں. ایک وقت میں ایک موقف ہے دور. کل کہہ رہے تھے ایک پوسٹر پھاڑ دیا گیا، آج کہہ رہے ہیں راہگیروں پر تشدد کیا. راہگیروں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی تشدد کرتی ہے؟ یہ کبھی دنیا میں تماشا ہوا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، لوگ ان کے پکڑے جاتے ہیں، ٹارگٹ کلرز ان کے پکڑے جاتے ہیں. تحریک انصاف کا تو کوئی اسکریونگ نہیں ہے، نون لیگ کا یا جماعت اسلامی کا. اسکریونگ تو ان کا ہے اور طاقتور ہے، اور تھوڑے سے نہیں بے شمار لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کے. اور یہ لینگویج کہتے ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب سخت غلط زبان استعمال کرتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب کیا کرتے ہیں؟ ابے سالے، یہ کہا انہوں نے. اور انہوں نے کہا وہ جو ہیں وہ تھے ہو گئے. اور انہوں نے کہا وہ اینکر پرسن آئے تو میں یہ کر دوں گا. وہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں دوہرا بھی نہیں سکتا. میرے سامنے آئے تو میں یہ کر دوں گا.
وہ دھمکیاں وہ دیتے رہے ہیں یا یہ عمران خان دیتے رہے ہیں؟ وہ جواب میں جیسی سخت زبان وہ استعمال کرتے ہیں ویسی وہ کرتے ہیں. اچھا فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ کام مدتوں سے کرتی آئی ہے, اس کا تجربہ رکھتی ہے, بعد میں جواز بھی تراش لیتی ہے. تحریک انصاف والے جب حماقت کرتے ہیں تو کوئی جواز بھی نہیں پیش کرتے. اچھا حبیب صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لندن میں قانونی ٹیم تیار رکھی ہوئی ہے, اگر کارکنوں کو کچھ ہوتا ہے تو الطاف حسین کے خلاف مقدمہ لندن میں ہی درج کرا دیں گے. دیکھیے یہ جو کشیدگی کی فضا ہے نا, یہ کسی اور کی پیدا نہیں کی ہوئی, یہ فصل خود قبلہ عمران خان صاحب نے بوئی تھی دھرنے کے دوران. یہ انہوں نے ابے تبے اوئے شلواریں اتارنا, قمیضیں اتارنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب لینگویج جو تھی یہ ہمیں بھولتی چلی جا رہی تھی. یہ انہوں نے آ کے ہمیں یاد دلائی کہ نہیں یہ تمہارا ماضی کا اثاثہ ہے, میں تمہارے منہ پہ مل کے جاؤں گا. تو لہٰذا یہ وہ فصل ہے جو اس وقت انہیں کراچی میں کاٹنی پڑ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور بات سوچیں, دیکھیں اگر آپ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو ہلہ شیری دیں تو ٹھیک, آپ کا ایک تمبو اکھڑ جائے تو غلط. آپ ایوان وزیر اعظم پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑیں تو ٹھیک, آپ کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو غلط. آپ کسی کو علل اعلان بھتہ خور اور قاتل کہیں تو ٹھیک, اگر آپ کے کوئی ماضی کے کردار پر انگلی اٹھائے تو غلط. بات یہ ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیے انہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ کراچی ہے نمبر 1, کراچی کی اپنی حرکیات ہے نمبر 2, نمبر 3 یہ کہ جس حلقے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے کو تو سمجھ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب کو تو وہاں پر ایک سڑک سے دوسری سڑک کا پتہ نہیں ہے. اگر انہیں حلقے میں چھوڑ دیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے. انہیں یہ بتائیے یہ جو صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں ان کو پتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کبھی عزیز آباد سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو الطاف صاحب نے وہاں ٹکٹ نہیں دیا, الطاف حسین نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ سر عمران خان غلط زبان, عمران خان نے تو ایوان صدر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, یا پی ٹی وی پہ, ویسے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے ان کے لوگ تھے, تو وہ غلط تھا. تو یہ غلط نہیں ہے جو کچھ ایم کیو ایم والے کرتے ہیں؟ بے شک یہ غلط ہے, یہ قابل مذمت ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں ہو رہی 13 مارچ کے بعد سے آج تک؟ کتنے دن ہو گئے؟ کوئی 20-22 دنوں کے ٹارگٹ کلنگ کیوں ختم ہو گئی ہے جب سے آپریشن میں شدت آئی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہاں ٹارگٹ کلنگ جماعت اسلامی والے کرتے تھے, تحریک انصاف والے کرتے تھے, نون لیگ والے کرتے تھے, کون کرتا تھا؟ اور آف کورس کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا, لیکن اہم بات ایک اور بھی ہے ہارون صاحب کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ خاص طور پر ٹارگٹ کوئی نہ کوئی نہیں وہی کرتے تھے جن کی آپ مفت کی وکالت کرتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں, کچھ اخبار نویس ہیں ان کو انہوں نے شادی حال بنوا کے دیے, وہ آپ کو تو کبھی ایک سگریٹ کا پیکٹ انہوں نے خرید کے نہیں دیا. میں نے بڑی تحقیق کی ہے, کیا میں نے پوچھا کراچی والوں سے حبیب اکرم صاحب کو کیا دیتے رہے ایم کیو ایم والے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں یار, ایک سگریٹ نہیں کبھی لے کے دیا, ایک دھمکی دی تھی. جو بس سمپل سی بات ہے, حق کو حق کہنا یہ تو اپنا پرانا طرز عمل ہے. تو لہٰذا میں اس واقعے کی اس ایشو پہ پرٹیکولرلی ہارون صاحب دیکھیے آپ ایم کیو ایم کریں, آپ الائے کلمت الحق کریں. ایم کیو ایم ایک تیر سے دو شکار کرے اور بڑی اچھی سیاست کر رہی ہے. اچھا. وہ کر رہی ہے, ان کے اصل وہاں پر جو چیلنجر ہے وہ جماعت اسلامی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں چیلنجر نہیں ہے. تو پھر لیکن جو امیج بن گیا ہے, امیج بن گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چیلنجر ہے. اور میری بات سنیں, کیوں ہے؟ اور میری جان, جماعت اسلامی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن ایم کیو ایم نے بڑی محنت کر کے تحریک انصاف کو اپنا حریف بنا لیا ہے. اور وہ تو ان کو طریقہ نہیں آتا, ان میں کوئی وہ کرینہ ہے نہیں, تمیز ہے نہیں تحریک انصاف والوں کو, ورنہ وہ ان کا آدمی بیٹھ جائے جماعت اسلامی والوں کا. وہ اس شکست کا الزام اپنے ذمہ نہیں لیں گے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں جماعت اسلامی کو اصل امیدوار بنا, جاری رکھیں کوشش. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پر جو اصل چیلنجر تھا اس کو انہوں نے نگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ان ریئل چیلنجر کھڑا کیا. جیسے آپ کو یاد ہے 2008 میں جب جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تھا تو وہاں پر شبیر جان صاحب نامی ایک صاحب, بشیر جان صاحب ایک عوامی نیشنل پارٹی کے ایک بڑے آدمی بن کے سامنے آ گئے تھے, شاہی سید صاحب ایک بڑے آدمی بن کر سامنے آ گئے تھے, لیکن پریکٹیکلی اے این پی نتھنگ. الیکشن ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں, یا تو عمران اسماعیل جیت جائے گا یا بہت تھوڑے ووٹوں سے ہارے گا, یہ میرا اندازہ ہے. اور اس پہ کوئی شرط لگانا چاہے مناسب سی تو لگا لیں. دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کمفرٹیبل ون ہے اس وقت تک وہاں. اچھا جی
ہارون صاحب آپ لگ رہا لگا لیں ہے حبیب شرط صاحب لگا کے لیں. ساتھ شرط. یہ جتنا ہمارا سٹاف ہے نا 10-15 آدمیوں کا تو ہوگا, بالکل. ان کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا میں کھانا کھلاؤں گا یا یہ کھلائیں گے. بس ٹھیک ہے ٹھیک جی, ہے. ڈن ہو اگر گیا. پاکستان تحریک انصاف جیتے گی تو کھانا ہم کھائیں گے حبیب صاحب سے. نہیں, میں نے ایک بات کہی ہے, یا وہ جیتیں گے اچھا. یا بہت تھوڑے ووٹوں سے ہاریں گے. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ اور اتنا حبیب آزاد صاحب سے یہ زیادہ کہہ رہے ہیں کہ مارجن. متحدہ اور جیتے. باقی سب لوگوں کو میرا خیال جو کھانا کھانے والے انہیں تھوڑے دن ساری انتظار دنیا کرنا کہہ چاہیے. رہی ہے تحریک انصاف ان کی حریف ہے کراچی میں, صرف حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. چلے ہم کھانے کا انتظار کریں حبیب گے. صاحب کو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا عمران خان سے, اب ہم کیا کریں, ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں. ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے یمن کی صورتحال کے حوالے سے, لیکن یمن کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے حبیب صاحب آپ بریک میں کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے, میں پہلے اس وہ واقعے سے سنا پہلے کچھ میسیجز دینا چاہ رہا ہوں جو میرے تک آئے ہیں اور ہارون صاحب کے لیے. اچھا. ہارون صاحب, ہماری ایک بڑی معروف صحافی دوست نے آپ کے لیے کہا ہے کہ ہارون صاحب اب آپ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کی تیاری کر لیں. اور ہمارے ایک اور صحافی دوست نے کہا ہے کہ جناب ہارون صاحب میں 2 لاکھ روپے کی شرط لگانے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو لہذا میرا خیال ہے کہ آپ شرط جو ہے نا وہ ہار رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. لیکن 15 لوگ تیار ہو جائیں اچھا کھانے جی, کے کوئی لیے. بات نہیں, اچھا کوئی بات نہیں, میں تیار ہوں. ہارون صاحب کھانا نے کھلانا کھلے پڑے دل گا سے نا, شرط مجھے اس لگائی کے تھی. اعتراض کیا. جی. تو ہاں, جو میں آپ کے ساتھ واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب کل یہ معاملات چل رہے تھے کہ لوگ کریم آباد میں آپ کے دوست بھی سب آپ ہی کی کماش کے ہیں. نہیں, وہ ہمارے مشترکہ دوست بھی ہیں. اچھا, تو کل جب یہ واقعہ ہوا کریم آباد میں تو ان کو بھی بلا لیں گے کھانے. وہاں پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور قیادت نے جیسی چند لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا, انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر پچھلی کنات اٹھائی اور اپنے کارکنوں کو جو 2-4 بیٹھے تھے انہیں وہاں پر اکیلا چھوڑا اور بھاگ گئے. اچھا. اب دلیری کے اس مظاہرے کے ساتھ اگر آپ الیکشن جیتنے کی توقع کر رہے ہیں تو جناب ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. حبیب صاحب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آج انہوں نے ریلی نکالی ہے کریم آباد میں حضور. اچھا, زرداری بہادر ہے بھائی, اور الطاف حسین بہادر ہے, اور عمران خان بزدل ہے. یہ ایک اور تاریخی انکشاف ہے, اس کو رجسٹر کرا لیں. اچھا, یمن کی صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب, کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کا جوہری معاہدہ پہلے ہو جاتا تو سعودی عرب اور یمن کے جو حالات اب ہیں وہ نہ ہوتے. کیسے نہ ہوتے؟ یعنی اب تو ایران ریلیکس ہو گیا ہے اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے مغرب سے, اور امریکہ سے اس کے تعلقات بہتر ہیں. کیسے ہوتا ہے یہ؟ البتہ اب امریکہ پہ کچھ نہ کچھ مارل پریشر آئے گا کہ وہ صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, لیکن امریکہ کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ انتشار پھیلتا رہے. یہ ایرانیوں کو اور سعودیوں کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ مسلمان امت کو تقسیم کر رہے ہیں, جو چیز مذاکرات سے طے ہو سکتی ہے. اس میں اقوام متحدہ کی فوج جو اب داخل ہوگی فائنلی, اگر کوئی فارمولہ بن جاتا ہے تو مسلمان ملک کیوں نہیں کر لیتے, کچھ دوسرے ملکوں کو بھی شامل کر لیا جائے کہ وہاں کوئی سسٹم بنائے. بھائی اب مسئلے کا حل تو ایک ہی ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی نمائندگی ہو حکومت میں, اور وہ الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے, اس کا کوئی فارمولہ بنائے. یہ واحد حل ہے. اچھا حبیب صاحب, روس کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ جو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو فضائی بمباری کی جا رہی ہے اسے کچھ ٹائم کے لیے روکا جائے. دیکھیے, روکا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی گارنٹیز دینی پڑیں گی نا, کچھ سیف گارڈز دینے پڑیں گے کہ کیا پھر عبدالرب منصور ہادی کی حکومت بحال ہو جائے گی, یا اس کے لیے کوئی مذاکرات شروع ہوں گے, پھر ہیومینیٹیرین کام کون کرے گا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس میں کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یوزلی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیتی ہے. اس وقت ایک تو ان کے وہ 5 ویٹو کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ممبر ہوتے ہیں جو ہر 2 سال بعد بدلتے رہتے ہیں. ان غیر مستقل ممبروں میں اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ان میں جارڈن بھی شامل ہے, وہاں پر نائجیریا بھی شامل ہے, اور وہاں پہ وینزویلا بھی شامل ہے. اگر یہ تینوں ملک یعنی 5 ملک یعنی تینوں ملکوں کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو سعودی عرب کا ہے,
تو لہٰذا ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ جو قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوگا وہاں پہ جنرلی جو غیر مستقل ممبرز ہیں وہاں پر فیور ملے گی سعودی عرب کے نقطہ نظر کو. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو ویٹو پاورز ہیں، ویٹو پاورز میں تین پاورز میٹر کرتی ہیں، ایک امریکہ، دوسرا روس اور تیسرا چائنا. چائنا جو ہے اس نے یمن کے اندر جتنے بھی انٹرسٹ اپنے کریٹ کیے ہیں وہ علی عبداللہ صالح کے ساتھ کریٹ کیے ہیں، اور انہوں نے اس معاہدے کو مانا جو علی عبداللہ صالح نے گلف تعاون کونسل کے ساتھ کیا اور پھر حکومت چھوڑ دی، اور پھر باقی سارے معاہدے عبدالرب منصور ہادی کے ساتھ کیے ہیں. تو لہٰذا جو چائنا کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا میں جو یمن میں جو بھی گورنمنٹ ہو، ایک کنسنسس گورنمنٹ ہو، جو بھی ہوگی انہیں قبول ہوگا. لہٰذا ان کی پوزیشن بھی فیور کر رہی ہے سعودی عرب کو. روس کی جو پوزیشن ہے، روس کی پوزیشن یہ ہے کہ جناب ہمارا تو یمن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ روس کے ساتھ تو یہ تھا کہ جب جنوبی یمن اور شمالی یمن تھا نا تو یہ حوثی جو تھے جنوبی یمن میں تھے، اور اس وقت رشیا نے کچھ سپورٹ کرتا تھا. اب حوثیوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا طویل خط لکھا. یہ آپ کو پتا ہے جو یمنی عرب ہے نا یہ بڑے فصیح بھی ہیں اور بڑے طول الکلام بھی ہیں، طویل الکلام بھی ہیں، لکھتے ہیں تو لمبا لکھتے ہیں، بولتے ہیں تو لمبا بولتے ہیں. تو خیر انہوں نے ایک خط لکھا روس کو، انہوں نے کہا کہ جناب ماضی میں تو آپ سوویت یونین تھے تو ہمارے ساتھ بڑی آپ کی یاد اللہ تھی. یہ ہمارے الطاف حسین صاحب بھی وہیں سے تو نہیں آئے کہیں. خیر تو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ ہم سے ملاقات تو کر لیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے ملاقات نہیں کرنی، ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ بات کریں گے. تو حوثیوں نے بڑے منت ترلے آہوزاری کے بعد جو ملاقات کی تو وہ بالکل ایک جو لوور درجے کا رشین سفارتی اہلکار تھا نا یمن میں، ان سے انہوں نے ملاقات کی. وہ مسلسل ملاقات میں چپ بیٹھا رہا اور اس نے انہیں چائے وائے پلائی. انہوں نے کہا جی اچھا جی خدا حافظ. انہوں نے کہا جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لہٰذا جو رشیا کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس معاملے پہ وہ بھی سعودی عرب کو فیور کر رہی ہے، اور امریکہ تو فیور کر ہی رہا ہے. تو لہٰذا لیکن مجھے ذاتی طور پہ اگر دیکھیں تو امریکہ کی پوزیشن کے اوپر کچھ کوشچن مارکس میرے ذہن میں ہیں، لیکن ہمیں سامنے کی پوزیشن پہ جانا چاہیے. اور جو فرانس اور برطانیہ ہے وہ ویسے ہی امریکہ کے کہنے میں چلیں گے. تو اس وقت سلامتی کونسل میں اگر جاتی ہے تو سعودی عرب جو چاہے گا وہ آسانی سے کروا سکتا ہے. لیکن اس میں پھر ایک اور شک ہے کہ آپ دونوں ملکوں کو بلا لیں، سلامتی کونسل بلا لیتی ہے. اب یمن میں سے کس کو بلائیں گے؟ یمن میں عبد المبارک کو بلائیں گے، جو اس کو بلائیں گے، عبد المالک کو بلائیں گے، حوثی کو بلائیں گے، یا آپ عبدالرب منصور ہادی کو بلائیں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ تو لہٰذا یمن تو اس میں ویسے ہی ایبسینٹ ہو گیا، وہاں بھی تو مسئلہ ہے نا. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب اگر نہیں چاہے گا کہ ایئر سٹرائکس بند کریں تو پھر وہ نہیں ہوں گی، اور اگر وہ کوئی الٹرنیٹ سولوشن سلامتی کونسل کچھ نہیں کرے گی. ہاں ایک اور آپ کو عرض کر دوں، جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. گراؤنڈ میں انہوں نے جو سعودی عرب نے سعودی یمنی سرحد پہ جو باڑ لگا رکھی ہے نا، جیسے انڈیا نے ہماری اپنی طرف لگا رکھی ہے، وہ باڑ انہوں نے اکھاڑی ہے. اس کا کچھ حصہ کچھ جگہ پہ انہوں نے اکھاڑا ہے کہ تاکہ ہمیں اپنی فورسز اگر داخل کرنی پڑے تو ہم داخل بھی کر دیں. اور اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو انفارمیشن ایک چھوٹی سی خبر ہی دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے جو جہاز ہیں ان اناؤنسڈ بحری جہاز خلیج عدن میں گشت کرتے رہیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے